मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती साहब अरफा के रोज़े के बारे में अहादीस में जो फजीलत बयान की गई है वो बता दें। अच्छा भाई, मैं अमेरिका में रहता हूँ और दूसरी शादी पाकिस्तान में करना चाहता हूँ क्योंकि अमेरिका में एक शादी अलाउ है, क्या मैं पाकिस्तान में शादी करके बीवी को रख सकता हूँ? दूसरा सवाल ये कि मैं 5 वक्त में से सिर्फ 4 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी आँख फजर में नहीं खुल पाती। आप मुझे आसान हल बता दें। आप फजर में बहुत पावरफुल अलार्म लगाएं और दूर रखें अपने बेड से। जब वो पावरफुल अलार्म बजेगा आप उठ के जाएंगे उसे बंद करने के लिए, इससे पहले कि मोहल्ले वाले आपको बंद करने के लिए आ जाएं, या आपकी बेगम चीखना शुरू कर दे और खुला का केस दायर कर दे कि ये बंदा रोज़ाना हमारे घर में सुबह सुबह डोल डमक्के हो रहे होते हैं। तो आप दूर रखें अलार्म और उसे बंद करने के लिए जब आप जाएंगे तो आपकी आँख भी खुलेगी और आपकी नींद भी काफ़ी हद तक कम। और वॉशरूम के करीब रखें वो, तो वहीं वॉशरूम हो, वहीं बंद करने के लिए वॉशरूम में घुस जाएं वहाँ से। जैसे ही वॉशरूम में घुरे टर्न मारा, हमारे यहाँ ऐसे ही है वॉशरूम, यहाँ से यूँ करके टर्न मारना पड़ता। वॉशरूम यूज़ किया, फिर आपने क्या किया, फ़ौरन पानी मार दिया आँखों पे, तो बस। फिर भी अगर नमाज नहीं पढ़ते इसका मतलब भाई आपको नमाज पढ़ना का शौक़ ही नहीं है। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह हो आँख खुलेगी। दूसरा ये कि मेरा दूसरी शादी पाकिस्तान में करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कर लें आप शादी। अमेरिका वालों को तो ऐसे ठा करके रिश्ते मिलते हैं। भाई आप सिर्फ लड़की वालों को यही बताएंगे ना अमेरिका में रहता हूँ, वो फिर आपकी तलाशी भी नहीं लेंगे ठीक है ना। यहाँ अमेरिका की बड़ी वैल्यू है, फ़ौरन ठा करके बेटी देंगे। अब मसला ये है कि बराबरी कैसे करेंगे, ये बड़ा एक मसला है, क्योंकि जितनी रातें उधर गुजारनी हैं इतनी ही इधर। तो भाई 6 महीने वहाँ गुजार लें, 6 यहाँ गुजार लें, 1 साल वहाँ गुजार लें, 1 यहाँ गुजार लें। ये भी मुमकिन नहीं है तो दूसरी वाली को पहले बता दें कि मैं इस शर्त पे शादी कर रहा हूँ कि मैं आपको रातों के मामले में प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ मेरी ड्यूटी ज़्यादा है। मुझे 1 महीने की छुट्टी मिलती है तो साल में 1 महीना गुजारूँगा, 11 महीने उस बीवी के साथ। तो अगर आप इस पे खुश हैं तो मुझसे शादी कर लें, अदरवाइज़ वो नहीं करेगी शादी। तो जो मजबूर औरत होगी वो कर लेगी। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग के उसूल को सामने रखते हुए। बहुत सी ऐसी औरतें होती कह रही चलो यार मियाँ तो मिल गया ना, ख़र्चा तो मिल रहा है ना, इसमें फिर भी औरत का बहरहाल फ़ायदा है। क्या है फ़ायदा? है ना कि वो जो मजबूर होगी वो करेगी, जो मजबूर नहीं होगी वो कहेगी नहीं भाई मैं नहीं कर रही। तो ये उसको हक़ अल्लाह ने दिया, वो कहे मैं नहीं करती। तो ये इस तरह से फिर की जा सकती है, अदरवाइज़ फिर तो बराबरी तो बहरहाल ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट कांटेक्ट मेरा सफ़र है, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब। मुफ्ती साहब, थोड़ी सी बात पर टेंशन लेता हूँ, जिस्म में घबराहट बहुत होती है, सर में भी दर्द होता है। देखो ये बाज़ दफ़ा कोई थोड़ी सी बात पे जो टेंशन ले रहा होता है ये फ़िज़िकली कोई फ़ॉल्ट होता है इंसान की बॉडी में, तो ये आप डॉक्टर को भी बता सकते हैं। एक तो नॉर्मल आदमी थोड़ी सी बात पे टेंशन ले रहा है, ये रूहानी फ़ॉल्ट है। ये कौन सा फ़ॉल्ट है? रूहानी फ़ॉल्ट है, इसका हम इलाज करेंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा एक आदमी कमज़ोर है, खून की कमी है, या वो ब्लड प्रेशर का मसला है उसके साथ, या शुगर कम हो जाती है, ये सब चीज़ों की वजह से भी इंसान को छोटी छोटी बातें, नींद ही पूरी नहीं हुई एक आदमी की, जागा हुआ है कब से, तो वो तो टेंशन लेगा ना। तो इसका हल डॉक्टर के पास होता है, इसका हल मौलाना के पास नहीं। तो प्रॉपर नींद डॉक्टर को बता दें भाई प्रॉपर नींद हो रही है कि नहीं हो रही, या वगैरह 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 वगैरह। तो ये वजीफ़ों में ना पढ़ाए आप, वजीफ़े सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र बस वैसे ही किया करें। तो कमज़ोरी की वजह से इंसान जल्दी टेंशन लेता है, समझते हैं? तो एक्सरसाइज करें, खाएं पिएं, फोड़ें थोड़ें, एकदम पावरफुल हो जाएंगे तो टेंशन लेना ख़त्म हो जाएगी। हकीकत बता रहा हूँ। अगर ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद बाल या दाढ़ी वगैरह की सेटिंग करा सकते हैं, क़ुरबानी ही करनी हो तो, या काटना गुनाह है? हदीस में आता है जिसने क़ुरबानी करनी है तो ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद वो अपने बाल और नाखून ना काटे, लेकिन ये इस्तेहबाबी हुक्म है, वाजिब हुक्म नहीं है। बेहतर है कि ना करे, अगर कोई कर ले तो भी कोई गुनाह नहीं है। पर्दे के हवाले से यूनिवर्सिटी का क्या हुक्म है? को एजुकेशन का ज़माना है, वही हुक्म है जो नबी के दौर में हुक्म था। नज़र की हिफाजत करनी है, नामहरम लड़कियों से फ्री नहीं होना। ये हकाम इस्लाम के चेंज नहीं हुए। मुफ्ती साहब, अरफा के रोज़े के बारे में अहादीस में जो फजीलत बयान की गई है वो बता दें। हदीस में आता है कि 1 साल पिछले और 1 अगले गुनाहों का कफ़ारा है। इससे सगीरा गुनाह मुराद होते हैं।
بہت بڑی فضیلت ہے, رکھنا چاہیے. اور عرفہ کے روزوں میں 2 نہیں ہے, ضروری نہیں ہے جیسے محرم میں ہوتا ہے نا 9, 10 یا 10, 11, تو عرفہ میں ایک ہی روزہ ہے. اور عرفہ ہم سعودیہ کے حساب سے نہیں کریں گے, ہمارا عرفہ جو ہمارے حساب سے ہوگا, کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ٹائم ان کے لیے سبب ہوتا ہے. جیسے ظہر ہم پر کیوں لازم ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے, تو جس کنٹری میں وقت داخل ہوگا اسی کنٹری میں ظہر ہوگی نا. یہ تو نہیں کہ سعودیہ میں ظہر کا وقت داخل ہو گیا تو ہم یہیں ظہر پڑھنا شروع کر دیں. تو عید الفطر جو یوم نحر ہے, قربانی کا دن, تو قربانی کا جو دن ہے جس کو یوم نحر کہا جاتا ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے, تو 10 تاریخ ہوگی نا, تو اسی عرفہ کا دن 9 تاریخ کا دن کہلاتا ہے. جو ہماری 9 ہوگی تو ہم اس میں روزہ رکھیں گے, سعودیہ کے حساب سے نہیں چلیں گے ہم اس میں, سمجھتے ہو. لوگ کہتے ہیں بھائی وقوف عرفہ تو سعودیہ میں ہو رہا ہے نا, وہ تو ہمارے حساب سے 8 تاریخ کو ہوتا ہے وقوف عرفہ, پاکستان میں 8 ہوگی, وہاں کیا ہوگی 9 تاریخ ہوگی. تو ایسے تو یوم نحر بھی جو قربانی کا دن ہے سعودی عرب میں, جب یہاں 9 ہوگی تو وہاں 10 ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے تو وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی نا, تو بھائی ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں کی 10 کے حساب سے قربانی کی تھی تو اس کا مطلب 10 تاریخ متعین ہو گئی. اب جس ملک میں 10 تاریخ ہوگی اس تاریخ میں قربانی کا دن ہوگا, تو جس ملک میں عرفہ والی تاریخ آئے گی اس ملک میں عرفہ کا روزہ ہوگا, سمجھتے ہو. ویسے بھی یہ اتنی اللاجیکل سی بات ہے کہ آپ سعودیہ کے حساب سے عرفہ منائیں کہ وقوف عرفہ سعودی عرب میں جب شروع ہوتا ہے نا, تو جو ممالک سعودیہ سے 12 گھنٹے پیچھے ہیں ان میں تو عرفہ کا دن ہی شروع نہیں ہوتا. وہ جب ان کا عرفہ کا ٹائم شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے سعودیہ میں وقوف عرفہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا, تو وہ کیا کریں گے. اس لیے عرفہ جس دن عرفہ کا وقوف ہے اس وقوف کا اعتبار نہیں کرنا, اس ڈیٹ کا اعتبار کرنا ہے کہ 9 تاریخ ہونی چاہیے. تو ہمارے ملک کے لحاظ سے جو 9 تاریخ ہوگی ہم اس میں عرفہ کا روزہ رکھیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب حج کی فضیلت اور نہ کرنے کی وعید. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے, عیسائی ہو کے مرے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے. کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود, اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا, مبہم ہوتے ہیں, تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر تمہاری ضرورت, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام کا ایک رکن ہے. آج کیا ہوتا ہے, میں حج پہ جب گیا تھا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے, اچھی بات ہے, نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے. میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے, سمجھتے ہو. جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو, حج کرو. اس کو ڈیلے کرتے ہیں, سارے کاموں سے فارغ ہو کر, بچیوں کی شادیاں, اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل, غلطی سے نکل گیا, اپنی بھی شادی ہو گئی. کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی, اپنی بھی ایک شادی ہو گئی, اور پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو ہلا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے. کیا کریں یار, بوریت بہت ہو رہی ہے. اردو غل بھی ساری قسطیں ختم ہو گئیں, دیکھ لیا, کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی, وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم, نئی فلم بھی دیکھ لی, ٹھیک ہے نا, سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار. اب بیگم کو مشورہ دو, چلیں حج پہ نہ چلیں. چلو ٹھیک ہے, کہاں چلتے ہیں, حج پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں ہم خدا نہ خواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے. نیکی تو جس عمر میں کی جائے, جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں. لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں,
حج تم مؤخر کر رہے ہو جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی. بری بات ہے نا یہ. جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا. دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے, تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے. جوانی میں چینج ہو گئے, آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا, بہت موقع ملے گا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے. تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی. جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا وہاں پہ, کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ, چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں. کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں پہ. کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف. بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا, اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے ہوئے اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں, ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں. یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے. حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں, اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی. حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ, جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ. کیسے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا لیا. 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے, بالوں کی کٹنگ, اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں. اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں. اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے. ابھی وہ جو آفس جس اسٹائل میں جاتے ہو نا, وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں, اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے. جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا, کیوں سجدہ کروں میں آدم کو, وائے, تو یہ نہیں پوچھتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو, یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا. لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے, میں کیوں سجدہ کروں. آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں, ذبح کر دیں. سوری, ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھی. کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تجھے کاٹ دوں. بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بھائی کاٹ دیں, آپ میرا گلا کاٹ دیں, ذبح کر دیں. تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے. تو آپ جاتے ہیں حج پہ, وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو, آپ رمی کرتے ہو. وہاں شیطان نہیں ہے, وہ تو ایک نشانیاں ہیں 3, لیکن آپ پتھر مارتے ہو, رمی کرتے ہو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی, جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو, کیا بگاڑا اس نے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا, پتھر اٹھا کے مارے. اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو. اب اے اللہ, وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے, وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا, میں کیوں کنکریاں پھینکوں. تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے؟ شیطان کی. کیسا عجیب حکم ہے, جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں. یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے, ایسے ایسے پھینکنی ہے جا کے. حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو, خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے کے, ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے. کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے. لباس اتار لیا اپنا, کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا. 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض, ایسا سکون ملتا ہے یار. میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا, کیونکہ رش اتنا, بہت, جتنا بھی وی آئی پی حج ہو ٹینشن ہوتی ہے. پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ, وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی کہ دیکھ لے بھائی, یوں کر کے سو رہے ہیں, ان کی بغلیں ماشاء اللہ. میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی, ان کو کیا کرے یار, یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی. نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس کا کیا ہے. انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے. لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے, تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ٹھٹا اڑو, یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں, بازو نیچے کر,
نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں؟ شیطان نے کیوں کیا تھا؟ نہیں جھگڑا وگڑا نہیں ہے، جو جیسا ہے برداشت. ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے، چپ آ کے پھر کلاس لو ان کی. یہاں پہ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ہوگا کیوں کی اجازت نہیں ہے، کیوں والا کام شیطان کا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی گناہ نہیں کرنا، بد نظری نہیں. موقع بد نظری کے بہت ملیں گے، نا 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 نا، یہاں آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں بھی نہیں ہے لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے. اپنی بیوی سے بھی آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں، تو نامحرم سے کیسے آپ لذت حاصل کر سکتے ہو؟ تو پھر احرام کی چادریں بنوائی جا رہی ہیں، خوشبو لگانے پر پابندی، بال توڑنے پر پابندی، جوئیں مارنے پر پابندی. اب تو بڑا وی آئی پی حج ہو گیا. صحابہ کرام کے تو 1-2 مہینے کے احرام ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ کے سروں میں نا جوئیں گر رہی ہوتی تھی نیچے، ٹھیک ہے نا. قربانی کرو، حلق کراؤ. اب کیا کرنا ہے؟ اب طواف زیارت کرنی ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ اتنا رش ہوتا ہے، ان 3 دنوں میں کیوں کا بول دیا تو کس کی لسٹ میں آ جاؤ گے؟ کیوں نہیں؟ جاؤ طواف زیارت کرو. اتنی پبلک، 3 عظمت والے دن ہے نا یہ ایام نہر، عظمت والے دن ہے. پھر کیا کریں؟ طواف زیارت کر کے واپس آ جاؤ مینا. ابھی تو آئے تھے، اللہ نے کہا اب واپس جاؤ، بس جو میرا بندہ ہوگا وہ یہ کام کرے گا. آخر میں اینڈ کیا نکلتا ہے؟ پروٹوکول کیا ملتا ہے آپ کو؟ جب آپ نے اتنی قربانیاں دیں، عرفات کا وقوف کیا آپ نے، عرفات میں لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے، عرفات کا وقوف بھی کر لیا، قربانی بھی ہو گئی. اس کے صلے میں اب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اب میرے بندوں کو مفت کھجوریں بانٹی جائیں، میری طرف سے آرڈر ہے. نا نا نا، اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا تمہارا ٹینٹ. جو تھوڑی بہت پرسنالٹی تھی بالوں کی وجہ سے وہ بھی بولو، جب وہاں سے آؤ گے سر چمک رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، آپ جاتے ہوئے تو آپ ایسے اتنے حسین نہیں تھے. کچھ لوگ یہ شعر ایسا ہی. لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں، حج یا عمرے میں حلق کرانا، ٹینٹ کرانا ضروری نہیں ہے. قصر بھی کرا سکتے ہیں. ثواب 3 گنا زیادہ ہے حلق کرانے میں، سمجھتے ہو. لیکن قصر کرانا بھی کیا ہے؟ بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. تو جو کام جائز ہوتا ہے اس پہ کسی کو ملامت نہیں کی جاتی. میں نے جب پہلی بار حج کیا، میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے، میں نے ان بالوں کی قربانی دے کے ٹینٹ کرا لی. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بال ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہم نے ٹینٹ کرائی، ہم نے کہا یار یہ سنت ایک دفعہ ہم زندہ کریں گے، حلق کی سنت. ٹینٹ کرا لی ہم نے. عمرے میں بھی ٹینٹ کرائی، حج میں بھی ٹینٹ کرائی. دوبارہ میں عمرے پر گیا، میں نے ٹینٹ نہیں کرائی، میں نے قصر کرا لیا. میں نے کہا چلو حلق کی سنت زندہ کر دی ایک دفعہ، اب ہم قصر کرا لیتے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑی سی عزت ہو ہماری. اسی کی وجہ سے تھوڑی سی عزت گھر میں شادی شدہ آدمی کی کہاں کیا عزت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. تھوڑی سی بالوں کی وجہ سے عزت رہ گئی ہے، وہ بھی ٹینٹ کرا لی تو ختم ہو جائے گی. دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. تو تھوڑی سی تو دہشت رہے نا، جڑ سے تھوڑی خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی. خیر بہرحال ثواب حلق میں ہی زیادہ ہے، ٹینٹ کرانے میں ہی زیادہ ہے. لیکن میں نے کہا اب میں عمرہ کرتا ہوں تو حلق کراؤں گا، تو قصر کراؤں گا. قصر کرا لیا. جہاز میں لوگ تانے دے رہے تھے مجھے، یار آپ مولانا ہو، آپ نے عمرہ کیا، ٹینٹ نہیں، یہ کیسا عمرہ ہے، یہ کیسا عمرہ ہے. تو یہ پھر شرعی حدود سے کیا ہے؟ زیادتی ہے. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کو ملامت کرنے کا حق. میں نے کہا اب تو میں قصر ہی کراؤں گا، کیونکہ آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے اس پہ؟ میری مرضی. تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. بعض دفعہ بعض لوگ، میں جب جدہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہاں 5-6 سال سے جاب کر رہے ہیں، عمرہ نہیں کر رہے. وہ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے عمرہ یار، تمہارے تو حرم اتنا قریب ہے. کہہ رہے ہیں یار ٹینٹ کرانی پڑے گی، ہم نہیں کرا سکتے. میں نے کہا قصر کرا لو یار. بعض لوگ ٹینٹ نہیں کرا سکتے، ان کو ہو گیا نا یار نہیں ہم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹینٹ میں بہت عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے آپشن دیا ہے تو چلو، میں نے کہا یار بالوں کی قربانی نہ دو، یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا، تو قصر کرا لو. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قصر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ حج عمرے سے اس وجہ سے رک جائیں کہ ٹینٹ کرانی پڑے گی، یہ غلط ہے. عمرہ کریں ٹینٹ سے. اگر آپ کو بہت زیادہ نفرت ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ کرا لیں، قربانی دے دیں اللہ کی خاطر. لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے کس کا؟ قصر کا بھی آپشن دیا. 1 پورے کے برابر بال چاروں طرف سے کاٹ لیں تو بھی ٹھیک ہے. سمجھتے ہو؟ تو آئندہ اگر میں گیا تو میرا ارادہ ہے قصر کرانے کا.
کہ قصر کرا لوں گا, تو ایسا نہ ہو میں عمرے سے یا حج سے آؤں آپ بولیں یار یہ تو ویسے جیسے گئے تھے ویسے, تو آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے. میرے بال, میری ٹنڈ, میری مرضی, میری جیب کے ریال پیسے, میں ٹنڈ کراؤں یا میں قصر کراؤں. ہو سکتا ہے ٹنڈ کرا لوں میں کہ یار قربانی دے دو, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دو, ایسی کی تیسی, بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے قصر کر لیں. تو اپنے کسی کے ذاتی معاملات میں دخل انداز, کیونکہ میں پہلے جب عمرہ کیا نا, لوگ مجھے ہر آدمی یہ کیسا عمرہ ہے یار, آپ کے تو سر پہ اسی طرح بال لٹک رہے ہیں, یہ کیسا ہے عمرہ ہے یار, یہ کیسا ہے عمرہ ہے یار. تو اعتراض کرنے کی میرے بھائی اجازت نہیں ہے, یہ پھر بدعت ہو جائے گا. سمجھتے ہو, جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کو دیکھو. پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے نا, نہ رکھے تو آپ کیسے کیوں نہیں رکھا بھائی بھائی سنت ہے ہی اسی لیے کہ کوئی دوسرا طنز نہ کر سکے. یار رمضان کا چھوڑ دے تو آپ پوچھیں یار فرض ہے, یہ کیسے چھوڑ دیں, مسلمان ہو کے روزہ چھوڑ رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی حج کے لیے پیسے جمع کیا کرو, حج پہ جایا کرو. یہ تو بڑی پیاری عبادت ہے, اس ایسی یونیک عبادت ہے. یہ دیوانوں کے لیے, اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے اس سے زیادہ ذائقے والی, لطف والی عبادت کوئی ہے نہیں. جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے, میرا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, اس کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیت اللہ کا حج مل جائے, کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی خالص محبت ہے نا, تو اس کی خواہش ہوتی ہے کسی طرح بیت اللہ چلا جاؤں.